इनके साथ हमने क्या डायलॉग करने, इनके साथ IPPs वाले डायलॉग नहीं करता है। इमरान खान शुरू दिन से कह रहा था ये जो आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। हमने पूछा था कि क्यों वजह, उन्होंने कहा कि इनके पास इख्तियार नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ताकत का मंबा है और उन्हीं के साथ ही जब इनसे भी बात होगी तो एक्चुअली बात उन्हीं से होगी। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया। मेरे घर में चोरी हो जाए और आप मुझे कहें कि चोर के साथ जाके बैठ जाओ, उसको प्याली चाय के लिए घर बुला लो और जो पिछला कहा सुना माफ कर दो, तो सर ऐसे नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने हमें सख्ती से हिदायत की है कि इन 3 जमातों को छोड़कर जिनका नाम आप ले चुके हैं, बाकी हम हर जमहूरी कुव्वत से बात करने को तैयार हैं। हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। ये हमारा मामला जो है ना बराह रास्त फौज के साथ, और ये बातचीत भी हमने फौज के साथ ही करनी है। हम कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये आपका ख्याल है हमने मुज़ाकरात ये लाशा चुकन दो बार मुज़ाकरात करने, कल तुसी कहो कि जो मुज़ाकरात करने होंगे तो पहले कर लेने। बच्चों के साथ ये किया, उनके साथ बैठ के हमने मुज़ाकरात करने। हमने अपने लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, धमकियां, भड़कें, चोर डाकू की गर्दान और मुखालिफ सियासी जमातों का वजूद मानने से इनकार करते करते बिलाखिर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान उलझे मसाइल सुलझाने के लिए मुज़ाकरात का आगाज हो गया। नाज़रीन, ये सब कुछ पलक झपकते नहीं हुआ और इस दौरान 2 सूबाई असम्बलियां कबल अज़ वक्त तहलील की गईं। इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए। मेरे कप्तान को पैदर पे 3 मुख्तलिफ मुकदमाओं में 30 बरस से जायद की सजाएं सुनाई गईं। बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया। मखसूस सीटों के अदालती फैसले पर अब तक अमल दरामद ना हो सका। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, मेरे कप्तान की रिहाई को लेकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार चढ़ाई की गई। 26 नवंबर का वाकया रूनुमा हो गया। अस्करी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम चलाई गई और सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी गई, लेकिन इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने पर बज़िद रही। सड़कों पर एहतजाज, अदालतों में ख्वार और सियासी तौर पर अपाहिज होने के बाद तहरीक इंसाफ ने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की हामी अब भर ली। लेकिन कहानी अभी यहां पर खत्म नहीं हुई। आज जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो तहरीक इंसाफ की इमरान खान की जानिब से बनाई गई कमेटी में से अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा गायब थे, जिसके बाद ये चहमगोइयां भी शुरू हो गई कि शायद तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने में अब भी संजीदा नहीं है। क्या ऐसी सूरत हाल में कच्चे धागे से बंधी मुज़ाकरात की बेल मुंडे चढ़ सकेगी? क्या कहीं ये मुज़ाकरात मजाक रात तो नहीं साबित होंगे? आगे चलकर इन मुज़ाकरात में कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, इस सवाल से हम आज 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, तहरीक इंसाफ ने पहले मुज़ाकराती इजलास में इमरान खान की रिहाई की पहली शर्त रख दी। इस वक्त तकरीबन इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमा दर्ज हैं। क्या कानूनी कार्रवाई को बलाए ताक रखकर हुकूमत इमरान खान की रिहाई का मुतालबा मान सकती है? सवाल नंबर 2, 8 फरवरी के बाद से मुसलसल तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अगर दूसरा फरीक ये बात मान ले तो इस हुकूमत की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? क्या ऐसी सूरत में हुकूमत अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार सकती है? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पिछले 1.5 साल से यह मुतालबा तो नहीं माना गया। अब जब 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं होना शुरू हो गई हैं, क्या अब हुकूमत के लिए इस मुतालबे को मानना अब मुमकिन भी है? सवाल नंबर 4, 9 मई के वाक़े में हुकूमत के अलावा एक दूसरा मुद्दई भी है और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह चुके हैं कि 9 मई के साने को भुलाया नहीं जाएगा। अगर मुज़ाकरात में इस फरीक की रजामंदी शामिल नहीं की गई तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? सवाल नंबर 5, 2018 में सेम पेज के दौर का आगाज हुआ तो कहा जाता था कि यह हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। अब यकजान दो कालिब का दौर है। क्या अब हुकूमत इतनी ताकतवर है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ दे सके? सवाल नंबर 6, दिफाई इदारों की तरफ से बार बार डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। क्या मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया विंग से दूरी इख्तियार करने का ऐलान करेगी? सवाल नंबर 7, 5 महीने पहले जुलाई में हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात कर रही थी। इसको तहरीक इंतशार कह रही थी, लेकिन अब उसी तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रही है। क्या यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने भी अपने मौक़िफ़ पर यू टर्न ले लिया है? सवाल नंबर 8, 9 मई के वाक़यात में मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 25 लोगों को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिस पर यूरोपियन यूनियन ने भी तशवीश का इजहार किया है। क्या मुज़ाकरात का आगाज करके हुकूमत बैन अल-अक़वामी बरादरी को एक अच्छा तासुर देने की कोशिश कर रही है? सवाल नंबर 9, 20 जनवरी को ट्रंप अमरीकी सदर का हल्फ उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में यह तासुर क्यों बन रहा है कि 20 जनवरी से पहले हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ अपने मामला दुरुस्त करना चाहती है?
सवाल नंबर 10, क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में 2025 में एक बार फिर इंतखाबी मेला सज सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता हूं अपने पैनलिस्ट के साथ जो हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वजीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफीक साहब। ज़िशान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान साहब आपसे ज़रा मैं आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो सारे सवाल हैं मैं इसको अगर एक एक करके ज़रा एवेल्युएट करते हैं फिर आगे चलते हैं। क्यों लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं जिनमें से गुजरना बहुत मुश्किल होगा? सबसे पहले तो इमरान खान साहब की रिहाई है, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे अहम मुद्दा तो शायद यही है। इसको किस तरह इंश्योर करवाया जाएगा कि ये किसी तरह मुमकिन हो सके? मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अगर जो दो मुतालबात बड़े सामने आए हैं, एक है कि जो 500 कैदी हैं गालबन या जितने भी कैदी हैं सियासी कैदी, उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए और सबसे ऊपर नाम इमरान खान साहब का है। दूसरा है कि 9 मई और 26 नवंबर के जो मामलात हैं उनकी इंक्वायरी करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज उसकी इंक्वायरी करें, जुडिशल कमीशन बने। इन दोनों को अगर आप मिला के पढ़ें, इनका सियासी तर्जमा करें तो बात वहीं पे आके रुकती है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालें। सही बात। अब इसको हम तो बड़ा ताना सुनते थे किसी दौर में कि ये NRO मांगते हैं, ये मुकमका है। तो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका ये मुतालबा एक NRO या मुकमका वाली सूरत में ही निकलता है। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि 9 मई वाले अलग हैं, उनके साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात अगर होने हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से होंगे या उनके साथ होंगे जो 9 मई वाले नहीं हैं। इसका दूसरा मतलब यही है। ठीक। और हुकूमत जो है वो बड़ी क्लियर है इस बात के ऊपर। आपने वज़ीर दिफा की भी स्टेटमेंट सुन ली, आपने जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं उनकी भी स्टेटमेंट सुन ली, पाकिस्तान की फ़ौज के ISPR की स्टेटमेंट जो प्रेस रिलीज थी वो आपने देख ली कि उसमें तो नाम नहीं लिया गया, प्लानर्स को प्लानर्स किया जाएगा। हाँ। तो हुकूमत आप फौज कहें या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आपकी, आप उसको कहें, वो बड़ी क्लियर है कि जो मुज़ाकरात इमरान सेंट्रिक होंगे वो उस एजेंडे के ऊपर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो फिर ये क्यों शुरू, मैं गलत खबर दे दी मैंने मुज़ाकरात? नहीं, आपने बिल्कुल खबर ठीक सुनी है। आज आप देखें ना कि ये मुज़ाकरात अभी तो उनकी टीम भी पूरी नहीं हुई, आगे चल के मुज़ाकरात नतीजा खेज़, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ इस सूरत में होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महज इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करेगी कि मुकदमात गए भाड़ में। सर आपने 500 बंदा बताया ना कि 500 बंदा जो है उन्होंने कहा है कि जी ये हमारे सियासी कैदी हैं। मेरा ख्याल है हामिद रजा साहब ने वो बात कह दी कि अगर अज्यूम कर लेता हूं अगर इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे तो बाकियों की रिहाई माने नहीं रखती। नहीं, 499 भी तो वो इंसान ही है, वो भी तो जाने नहीं उस तरफ नहीं आएंगे वो। ये 499 ज़ेब दास्तां के लिए हैं। अच्छा, असल मकसद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब या बानी कह लें आप, उनकी रिहाई मकसूद है उनको। उमैर साहब मेरे ख्याल में गाइड हमें इस पर बेहतर कर सकते हैं। उमैर साहब बताइए किस तरह मामला आगे चलेंगे? सर ये रोड ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है जो जिनको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ? नहीं, बुनियादी तौर पर अगर देखें रोड ब्लॉक क्या है, जितनी आपने कन्विक्शंस की बात की, या तो सेंटेंस सेटिसाइड हो गई या सस्पेंड हो गई। ठीक है। अब एक केस पेंडिंग है अलकादिर का जो अभी आज के लिए था, आगे चला गया जनवरी में। वो पता नहीं किस तरह चला गया, वो किस तरफ चला जाएगा क्या है वो भी अभी नहीं पता। मगर उसमें उस केस में खान साहब की बेल है। ठीक है, बात हो क्या रहा है कि खान साहब के साथ होता क्या है कि एक केस में सज़ा हुए, सेंटेंस सस्पेंड हुए, एक फर्जी किसी मुकदमे में डाल ली जाती है गिरफ्तारी, जैसा थाना न्यू टाउन किधर से अचानक उभरा, गिरफ्तारी डाल ली गई। देखिए गवर्नमेंट अपने आप को डिसएंगेज करने की कोशिश करती है, वो कहती है कि नहीं जी ये जुडिशल प्रोसेस है, थ्रू जुडिशरी खान साहब ने छुट के आना है। मगर जहाँ गवर्नमेंट का रोल आता है, जहाँ प्रोसिक्यूशन को तो वो कंट्रोल कर रही है, गिरफ्तारियाँ तो उसके हाथ में है जो मल्टीपल पर्चे बनाए हैं। या तो आप गिरफ्तारियाँ एक ही दफ़ा डाल लें, आप कहते हैं जी 200 मुकदमे, 200 अच्छा, आप वाकई अपने दिल पे हाथ रख के मान सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन वाकई इनके हाथ में? नहीं, इनके हाथ में, इनके देखें आप इसको लिंक करें जो मुज़ाकरात की टेबल पे आए कि हफ्ता पहले तो यही सारे मॉक कर रहे थे कि जी ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, इनसे कौन मुज़ाकरात करेगा, तो आज टेबल पे क्यों आ गए? तो इन्हें किसी ने तो बिठाया।
اگر کسی نے انہیں بٹھایا ہے تو کسی مقصد سے بٹھایا ہوگا. اچھا. اور ان میں آپ کے وہ جو 9 سوال جو سارے ہیں جس میں آپ EU کا حوالہ دے رہے ہیں شاید وہ بھی اینگل ہو. تو یہ اب دیکھیں گے. یا آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں یا شک میں ڈال رہے ہیں؟ نہیں میں خود ابھی شک ہی کروں گا. میں وجہ پتہ کیوں؟ عمران شفقت صاحب جیسے تجزیہ کار، ایون میں اپنے آپ کو بھی ہم سکیپٹک ہیں سارے معاملے میں کہ لگ نہیں رہا یار، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہوگا. جس طرح 9 مئی کے حوالے سے میں نے بھی بات کی، آپ کا ڈیمانڈ ہے جوڈیشل کمیشن بنائے، انہوں نے تو 9 مئی پہ سزائیں سنانا شروع کر دی. اب کس بات کا جوڈیشل کمیشن بنائے؟ وہ سزاؤں کا پرسپیکٹو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. مطلب اگر آپ ایک ایگزامپل اٹھا لیں، میں نے پہلے بھی کہیں بات کی تھی، ہمارے ATC میں ٹرائل ہوا میاں والی PF ایئر بیس کے حملے کا. ٹرائل میں سارے کے سارے ملزمان ایکوٹ ہو گئے. باقاعدہ ججمنٹ میں آیا کہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، اور اسی میں میاں والی کے 2 افراد کو وہی آرمی ایکٹ کے تحت آپ سزا کر دیتے ہیں 10 سال. تو مطلب کیا یارڈ سٹک ہے دونوں سزاؤں کا کہ وہی ایویڈنس ہے نا، FIR وہی، گواہ وہی، انٹیلیجنس کے بندے بھی جو آپ نے پیش کیے ہوں گے اس عدالت کے ساتھ. ہمیں تو نہیں پتا کس قسم کی چارج شیٹ. فوجی عدالتوں سے اگر سزائیں ہو بھی رہی ہے ڈزنٹ میٹر. خیر ہے دیکھیں آپ کے وہ نہ آپ کے ڈومیسٹک لیگل سسٹم کے جو پیمانے ہیں انصاف کے، نہ اس پہ وہ پورا اتر رہا ہے، نہ جو آپ کی انٹرنیشنل یارڈ سٹک ہے جو آپ نے انٹرنیشنل کووننٹ جو پولیٹیکل سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پہ آپ نے سائن کی ہوئے، نہ اس کے یارڈ سٹک پہ وہ پورا. ذیشان صاحب یہ مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے نا ایک چیپٹر یا ایک کاغذ نکالا ہے نواز شریف صاحب کے مقدمات میں سے کہ پاویں جتنے مرضی تجھے مقدمات بنا لو، جو مرضی سزائیں سنا دے، کوئی مسئلہ نہیں. جہاں پہ سیٹنگ ہونی ہوتی ہے نا وہاں پہ اگر سیٹنگ ہو جائے تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ والا فارمولا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں منصور بھائی، بات یہ ہے کہ حکومت نے تو کسی موقع پہ بھی مذاکرات سے انکار اس طرح نہیں کیا. ہم نے کہا جی سیاسی لوگوں سے ڈائلاگ ہم کریں گے، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کی جو لوگ ان کی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. ہر موقع پہ ان کو جہاں جہاں کوئی جیسے 26ویں ترمیم آئی تو ان کو ساتھ آن بورڈ لیا گیا، ان سے بات کی گئی. ایون کہ ان کی حکومت ہے KP کے اندر، تو کیا پرائم منسٹر ان کو نہیں بلاتے ہیں؟ میٹنگز میں بلاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، تو بات وہاں پہ بھی ہوتی ہے. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم نے سیاسی ڈائلاگ سیاسی لوگوں سے نہیں کرنے. یہ تو بات یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے ڈائلاگ ہی نہیں کرنی. یہ تو PTI کا موقف رہا ہے ہمیشہ کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہم کیوں ان سے بات کریں. لیکن اب مذاکرات کی بات یہ ان کی طرف سے آ رہی ہے نا. دیکھیں حکومت تو اپنے موقف پہ قائم ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. عمران ہم خان تو صاحب بات کی کرنے رہائی کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے؟ خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے ذریعے جا کے رہائی ان کو ملتی ہے، 100 دفعہ ملے. ہم تو اس بات کو کبھی بھی مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ جوڈیشل پروسیس تو سر منور کیا جا سکتا ہے نا. شہباز شریف صاحب کے جس طرح کیسز کے اندر یا نواز شریف صاحب کے کیسز کے اندر، جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، اگر پروسیکیوشن وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ضمانت پہ تو ہوگی. کئی دفعہ سٹیٹمنٹ دی ہیں. بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر ثبوت پاس ہیں تو کیوں پروسیکیوشن یہ بات. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں نا. PDM کی گورنمنٹ آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا، پروسیکیوشن اتنی کنفرم تھی، پکی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب کو سزا ہو ہی ہو. حکومت بدلی، پروسیکیوشن بدلی، نظام بدلا، اور وہی پروسیکیوشن جو کہتی ہے کیا شہباز شریف صاحب کے پاس جو کیس، شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ صرف PDM کی گورنمنٹ سے پہلے چلنے شروع ہوئے تھے؟ 3-3.5 سال چلتے رہے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میں رہے، ان کو ضمانتیں ملتی رہیں. اس کے اوپر ہائی کورٹس کے اوپر ان کیسز کا جو حال ہوا، ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا موجود. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ حالات ہیں نہیں، ادھر یہ حالات نہیں نا. دیکھیے القادر ٹرسٹ کی میں مثال لیتا ہوں. کیا القادر ٹرسٹ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو وہاں پہ موجود تھے ان کی کیبنٹ میں لوگ، کیا وہ یہ کہتے نہیں ہیں آج آ کر ٹی وی کے اوپر کہ ہم سے یہ کروایا گیا کہ کیبنٹ نے نہیں کیا وہ؟ اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کے کیس اور اس میں فرق کیا ہے. جو ایک کیس ان کے اوپر بنا شہباز شریف صاحب کے اوپر، آشیانہ کیس. آشیانہ کیس کیا تھا؟ وہ ایسا مذاق تھا کہ اگر آشیانہ بنتا تو پھر اتنی کرپشن ہو جاتی. نہ وہ بنا، نہ کوئی ایسی چیز گراؤنڈ پہ موجود تھی. اس کے مقابلے یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک ٹرسٹ ہے جو یونیورسٹی ہے، وہ بیسیکلی ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کس کا ہے؟ وزیر اعظم ٹرسٹ نہیں چلا سکتا. نہیں وہ نہیں چلا سکتے. وزیر اعظم جو ہے وہ تو ٹرسٹی تھے نا. مطلب ٹرسٹی. بات یہ ہے کہ ان کا تو ایک بڑا واضح کیس ہے. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے میڈیا کے اوپر جو باتیں آ چکی ہیں ہر بندے نے اس کو بات کی. میں بڑا حیران ہوا آج اس بات کے اوپر کہ 2 دن پہلے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ القادری ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ پیر والے دن نہیں سنایا جائے گا. جبکہ عدالت اناؤنس کر چکی تھی، کہہ چکی تھی کہ جناب پیر کو محفوظ ہو چکا ہے، پیر کو اناؤنس کر دیا جائے گا. وہ سنایا نہیں گیا. اچھا ہم نے کہا نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ عدالتی معاملہ تھا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے.
پھر ایک اور جرنلسٹ نے بھی یہ رپورٹ کیا, پھر ایک اور جرنلسٹ نے بھی رپورٹ کیا, اور پھر آج جب پیر والے دن میں نے کہا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کس طرح پاسبل ہے, اور پھر وہی ہو گیا شاہ صاحب. دیکھیں جی, عدالتیں اگر فیصلہ عدالتیں اپنے تاریخ کو ریویو بھی کر سکتی ہیں. جج صاحب کی آج اس میں میں بھی ٹی وی پر ٹکٹ پڑھ رہا تھا, نہیں جرنلسٹ کے پاس خبریں ہو سکتی ہیں, یہ کون سی بات ہے لگا کہ جس طرح انہی جن کا آپ ذکر کریں ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ وہ فیصلہ جو ہے سنی تھات کونسل کا وہ کس طرح کا 8-5 والا 8-5 والا آ گیا تھا نا, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر, تو ججز یہ تو پھر پورے پروسیس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھتی. تو اچھا آپ کی سادگی پہ میرا قربان جاؤں کہ آپ کتنی سادگی سے بات کر رہے ہیں. نہیں سیریسلی, نہیں یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے سر, یہ پورے پروسیس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتا کہ ہو کیا رہا ہے. جی بالکل اٹھاتا ہے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں, بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کہ آج ایک چیز جو عدالت اناؤنس کرتی ہے, ہماری جو سوری آپ کے بھائی بات کاٹو, ہماری جو ہائیسٹ جوڈیشری ہے اس کا جو کنڈکٹ پچھلے اتنے سالوں سے رہا ہے اس کو یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا, نہ ہم نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر یہ چیزیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جس طرح بات عمران بھائی نے بات کی ہے کہ وہ ہماری جوڈیشری کے اندر سے چیزیں جو ہے نا وہ میڈیا پہ بھی آ جاتی ہیں, اور یہاں پہ شاید ججز جو ہے نا بہت سی چیزیں وہ میڈیا دیکھ کے بھی فیصلے کرتے رہے ہیں. کیا ثاقب نثار کی جو جوڈیشری تھی وہ یہ کرتی نہیں رہی؟ کیا بندیال صاحب کی جوڈیشری یہ کام میرا تو عمران صاحب میرا جو یہ جو بات کر رہے ہیں, میرا تو سوال یہ یہاں پہ الٹا حساب ہے. یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اناؤنس کریں. آپ نے فیصلہ کیوں نہیں اناؤنس کیا؟ آج شیخ وقاص اکرم صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, پی ٹی اے کا موقف ہے کہ یہ اناؤنس کریں. آپ کیوں اناؤنس کریں؟ پاکستان تحریک انصاف چاہتی نہیں ہے کہ ہاں صاحب باہر آ جائے, میرا خیال ہے نہیں وہ ان کے اپنے لوگ نہیں چاہتے. سر ایک جگہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ وہ ڈیمانڈ تو دکھانے کے لیے کرنی ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کا جو حال ہوا ہے, جو ان کے آپس میں تضادات ہیں, ان کا موقف کیا ملتا ہے, سامنے کچھ بات کرتے ہیں پیچھے کچھ بات کرتے ہیں, آپ کے سامنے ساری صورت ہے. جو بات شیخ وقاص اکرم صاحب کی آپ کر رہے ہیں تو وہ تو یہ بھی ابھی آپ نے سنے تھے ہم نے کیا مذاکرات کرنے ہیں ان کے ساتھ, یہ ہے وہ ہے, اور کمیٹیاں بھی ایک یک طرفہ کاروائی ہو رہی تھی پاکستان مسلم تحریک انصاف کی طرف سے کہ کمیٹی بن گئی ہے. اب خود ہی کمیٹی نے جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ کر دی ہے, کمیٹی نام بھی اناؤنس کر دیے. اب فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, پھر اس کے بعد کہ جی کہ ہم نے پھر خود ہی سوچا ہے اور خود ہی تحریک وہ سول نافرمانی کی تحریک ملتوی کر دی ہے. اور یہ کہ جی کہ میں نے شیخ وقاص اکرم صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے بھئی, پھر کمیٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ حکومت نے کرنے تو کریں تو نہ کریں. نہیں اس کا تو ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے نا, کہ آپ نے سنا نہیں تھوڑی دیر پہلے عمیر صاحب کیا کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا یہ جو یورپین یونین کی پریس ریلیز آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے نا, وہ کیا کہتی ہے فوجی عدالتوں کے ڈیسیجنز کے حوالے سے, اور کہ جی ہم بڑے کنسرن سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک اور ٹویٹ آئی ہے, جیریمی کوربن جو یو کے ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا. تو امریکہ سے آنے والا پریشر فوجی عدالتوں کے حوالے سے یورپین یونین, ادھر یو کے سے پارلیمنٹیرینز یہ پریشر ڈال رہے ہیں, تو کہیں اسی پریشر کی وجہ سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ 20 تاریخ کو حلف اٹھانے لگا ہے, یہی پریشر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بڑے پرسکون بیٹھے کہ کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں. اور دیکھیں سیاست میں کوئی حتمیت کے ساتھ تو بات کہی نہیں جا سکتی. ایک آپ تجزیہ میکسیمم کر سکتے ہیں, اگر ٹھیک ہو گیا ٹھیک, نہ ہوا تو پھر ٹھیک. جو جس بات کے اوپر یہ تسلی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو فارن کارڈ ہے ان کا کہ ٹرمپ یا یورپی یونین یہ ہے وہ ہے, اس کا ایک الٹ بھی آپ اثر دیکھ سکتے ہیں کہ ریئیکشن میں کچھ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان جیسی ریاست جو ہے وہ امریکہ جیسی سپر پاور کا پریشر جو ہے وہ اس طرح سے برداشت نہیں کر سکتی. انہوں نے ہو سکتا ہے کہ لابنگ فرمز جو ہائر کی تھی اس کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے آگے بات نہ بھی بڑھے. میں آپ کو خبر والی بات بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر کہ یہ جتنا ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں اتنی ریئیکشن ہے اندر ہمارے. اچھا. اور ہم ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے کہنے کے اوپر نہیں چھوڑیں گے. عمیر صاحب یہ ساری گفتگو ہے, اس سے تو معاملات آپ کے خراب بھی ہو سکتے ہیں, اور میں نے جو اپنے پوائنٹس ریز کیے تھے اس میں جو آپ لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو باہر بیٹھی ہے, اس کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے سویئر کنسرنز ہیں, اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے آپ؟ اچھا, ایک تو بات کی عمران صاحب نے, ایک بات آپ کر رہے ہیں ڈفرینٹ. دیکھیں سوشل میڈیا والا چلے پہلے جو ہے نا اس کو ٹیک اپ کر لیتے. دیکھیں سوشل میڈیا کے لحاظ سے کنسرنز ہیں لوگوں کے, کئی دفعہ ظاہری بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو مطلب خاص طور پہ آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بڑے ٹائٹ سپاٹ میں پلیس کر دیتی ہیں. مگر بنیادی طور پہ دیکھنا کیا ہے
کہ آیا عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے ایسی بات آ رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ دیکھیں اوور آل ایک سوشل میڈیا کا ویب بہت بڑا ویب ہے کہ آپ ایک آئسولیٹڈ ایکٹیویٹی کو وہ بھی ایٹریبیوٹ کر دیں عمران خان سے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان کا کانڈکٹ, عمران خان کی رسپیکٹ فار دا انسٹیٹیوشن وہ کدھر ہے, کہ آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس چیز کو فالو کریں. اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے عمران خان آج بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ اسی طرح سے پوری طرح سے کھڑے ہیں. اور جس طرح کی بھی اگر یہ پابندیوں کی بات ہوئی, جس طرح سے ابھی میزائل انسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے 100% اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں, اسٹیبلشمنٹ انسٹیٹیوشن آرمی ہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, دیکھیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے. آرمی کو جس طرح کا بھی کوئی بھی محاذ ہو, ملک پہ کسی قسم کا کوئی حملہ ہو, کوئی ملک کی انٹرفیئرنس ہو, عمران خان کی جماعت پوری طرح سے اپنے ادارے کو بیک کرے گی. مگر جہاں تک دیکھیں لوگوں کے سول اور پولیٹیکل رائٹس کا تعلق ہے, دیکھیں ہم پولیٹیکل جماعت ہیں, ہم نے اس کے لیے تو کرنا ہے, ایگزرٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور اس کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نون لیگ نے ایک چیز بڑی جو ہے نا سمجھداری سے پلے کی. وہ کیا پلے کی, جو عمران صاحب جس طرف حوالہ دے رہے ہیں, بنیادی طور پہ دیکھیں انہوں نے عمران خان کا خوف دکھایا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اور ادھر سے فیورز ایکسٹریکٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور ون سائیڈڈ ایک چلتا رہا ہے, چلیں عمران خان کے لیے نفرت ہوگی, ادھر جو مرضی چیز کو ہوگی, مگر اس چیز کا انہوں نے پورا کیش کیا ہے. اور اگر آپ امریکن پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں, جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, دیکھیں وہ عمران خان کی فیور نہیں ہے. بنیادی طور پہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر امریکہ ہے, اس کا ادھر اس ریجن میں ایک جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, اور اس کی الائنمنٹ انڈیا کے ساتھ زیادہ ہے. پاکستان اس کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. بڑا اچھا کیا آپ نے پن پوائنٹ کیا. مجھے اگر اسی پوائنٹ پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, یہ بھی پچھلے ہفتے پاکستان کے 4 مختلف 3 پرائیویٹ انٹیٹیز اور ایک سرکاری ادارے کے اوپر پابندیاں لگائی گئی, ٹھیک ہے, امریکہ کی جانب سے. میرا سوال یہ ہے کہ اب اسی ملک کی جانب سے جب وہاں کے سیاستدان عمران خان کے حق میں بات کریں, ادھر پاکستان پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اور ادھر وہاں پہ عمران خان کے حق میں بات کریں, تو میں اس کو کس طرح پرسیو کروں گا؟ دیکھیں میں کیسے میں کہوں کہ یار, مثال کے طور پہ میں اس کی دوسری اگزامپل دوں کہ بھارت ہمارا ایک دشمن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس معاملے میں, لیکن وہاں کا اگر کوئی سیاستدان, کوئی بھی سیاستدان, اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری, کوئی بھی سیاستدان, اگر وہ کیا نام ہے, چاہے وہ مودی ہو, لالو پرساد یادو ہو, کوئی بھی ہو, امت شاہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ اگر نواز شریف کے حق میں بات کرتے نہیں تو ان کی عادت ان کو مصیبت میں نہیں ڈالتی. مودی کا آنا ان کے لیے کتنا میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ کر دے تو یہاں پہ آپ اس کے آپٹکس دیکھیں کہ یہاں پہ امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے اور وہیں کے سیاستدان اس کے بعد کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. مگر یہی چیز میں, اور اگر اب وہ ہو گئے, بالکل اگر 1 مہینے میں کچھ ہو گیا ایسا, تو یہ تو جان عذاب میں ڈال دیں گے. مگر یہی چیز اسٹیبلشمنٹ کے ریئلائز کرنے والی ہے کہ عمران خان کی تھریٹ دکھا کے وہ غیر ضروری فیورز کہیں اور طرف نہ دیں. بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کو سکویز کیا جا رہا ہے اسرائیل کی وجہ سے, انڈیا کی وجہ سے, اور سکویز بڑے ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا پروگرام کو ریسٹرکٹ کریں, ورنہ این پی ٹی کا سگنیٹری تو انڈیا بھی ہے. انڈیا کا میزائل پروگرام کدھر سے آیا ہے, سارا اسرائیل نے دیا ہے نا, یا امریکہ سے آیا, اور کدھر سے آیا. اس کے لیے مشکلات نہیں ہے, ہمارے لیے کیوں مشکلات ہے. بات ہے اس کے لیے آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹی کی وائسز چاہیے, اور عمران خان سے بہتر وائس اس وقت اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ ڈرا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے, ایسے ہی ہے نا؟ میں بالکل یہی کہا. یہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بھولی ہے بلکہ وہ کسی کے بھی کہنے پہ آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اچھا اینجے گیا, اوہ ہو اچھا ٹھیک ہے جی. دیکھیں اگر نفرت میں عمران خان صاحب کا خود بھی اپنا بہت ماشاءاللہ ایک پورا کردار ہے اس پوزیشن تک پہنچے. دیکھیں عمران خان کو آپ ہر کسی بندے نے اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا ہے, مگر جس طرح سے اگر عمران خان کو پرسیو کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ونڈکٹیو ہے, عمران خان کسی طرح سے بھی ونڈکٹیو نہیں ہے. عمران خان کا اور بہت سارے فلاز ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ چیزیں, مگر کبھی اس طرح والا ایکشن نہیں ہے. اور جس طرح سے پرسیو کیا جا رہا ہے کو پتہ نہیں عمران خان آ جائے گا اور پتہ نہیں اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کر دے گا, اور اسی پرسپیکٹیو سے ایک سٹیٹس کو ایک بندے دو ہیں قبر ایک ہے, میں نے نہیں کہا یہ شیخ صاحب جو خود کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کا بڑا پرانا دوست ہوں, میں بڑا پرانا جانتا ہوں اور میرا تو تعلق صرف خان سے ہی, ان کا بیان ہے. دیکھیں آپ نے بھی خان صاحب کو بڑا کلوزلی ریڈ کیا, اور اینکرز نے بھی کیا, اور سیاستدانوں نے بھی کیا ہے. عمران خان کی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب بہت زیادہ فورگیونگ اور لیٹ اٹ گو والے آدمی. اگر وہ ہوتے, دیکھیں ان کی جماعت میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا انٹرنلی, وہ اس سے پیچھے وہ عمران صاحب آپ کی بات نہیں کر رہے, عمران خان صاحب کی بات, لیکن آپ پھر بھی بول لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو بطور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اپوزیشن سے نفرت کرتے دیکھا. میں نے ان کا رویہ سیاسی لیڈر والا نہیں دیکھا.
میں نے ان کو اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہ ملانا پڑے, ان کو الٹے ملٹے راستوں سے, وہ بھول بھلیوں سے آتے دیکھا ہوگا. میں نے یہ خبریں سنی اور یہ پڑھی کہ وہ کس طرح اپوزیشن لیڈروں سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو کہتے تھے آپ خود ہی ڈیل کر لیں ان کے ساتھ, میں بات نہیں کروں گا. پھر کھل کے کہتے تھے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کے بجائے میں ترجیح دوں گا طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لوں گا, دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لوں گا. تو اور پھر جو کچھ انہوں نے اس دور میں جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ کیا, ان کو جس طرح کر کے جیلوں میں بند کیا, جیسے جیسے بند کیا. سر دوسرا پرسپیکٹو بھی تو ہے نا کہ یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں, سارے کرتے ہیں, اینو نہیں چھڑاں گا, نہیں اس لیول پہ نہیں کرتے سب. پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا کہا, کچھ نہیں کہہ چکے, اس لیول کیا نہ بٹھایا اپنے ساتھ ہی. نہیں وہ اس لیے بٹھایا کہ بڑی مجبوری بن گئی تھی ان کی. ہاں سر چیف منسٹر بنا دیا ان کو سر, اور تو دوسری طرف والے بھی بنا رہے تھے نا. معاملہ تو یہ تھا, یہ ذرا غور کریں. بات یہ ہے کہ جس نہج کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی فطرت کہہ لیں ان کو, ان کا براٹ اپ کہہ لیں, اپنی عادت کہہ لیں, تباہ کہہ لیں, جو بھی کہنا ہے آپ نے, وہ پاکستان کی سیاست کو لے گئے ہیں جس لیول کے اوپر, وہاں پر اب کچھ نہ کچھ ہوگا. کیا مطلب سر؟ کچھ نہ کچھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ شیخ رشید والی بات. کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں مطلب دیکھیں میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں, میں فزیکلی بات نہیں کر رہا. کیا مائنس عمران خان ہوگا؟ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب باہر نہ آ سکیں اتنی جلدی. ویسے تو علیمہ بی نے بھی کہہ دیا نا کہ 4-6 مہینے تو پکے ہیں ان کے کہ وہ اندر رہیں گے. تو یہ اتنی سادہ چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ پاکستان کے کسی سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو نہ کبھی اتنا انڈرمائن کیا ہے اور نہ کبھی ولفلی پاکستان کی فوج کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے. ذیان صاحب میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں, ان کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ظاہری بات ہے یہ پرابلم میں ہے, لیڈر ان کا اندر ہے, ان کے صرف ایک لیڈر اندر نہیں ہے اور دیگر لوگ بھی ان کے اندر ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی 26 نومبر کو, اس لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو ان کے تو کنسرن سمجھ آتے ہیں, اس لیے یہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اب آپ ان کو اگلے 2 مہینے ٹونٹ کرتے رہیں, اور تہاڈا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, وہ پہلے آپ یہ کہتے تھے یا وہ کہتے تھے, یا جس طرح میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے پرانے بیانات چلائے, وی کین کیپ آن ڈوئنگ دس فار دا نیکسٹ 2 months, ہم کرتے رہیں سارا کو. ان کی تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. آپ لوگ کیوں ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں؟ آپ ان کو آفر کر کیا سکتے ہیں؟ یہ تو مانگنے کو تو جو مرضی مانگے نا. چلیں آج میں اگر آپ سے پوچھوں کہ نون لیگ آج پاکستان تحریک انصاف کو کیا آفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. ہم تو سیاسی لوگ بیٹھ کے کریں گے کیا سوال؟ وہ تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی جو ڈیمانڈز آتی ہیں اس میں جو کرنے والی بات ہوگی اس پہ ڈسکشن ہوگی. میں سب سمجھتا ہوں کہ جو ڈسکشن ہو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ مانگتے کیا ہیں. میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا, ڈیمانڈ پتہ ہے ان کا, آپ کیا دے سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نیازی صاحب بڑے پیارے بھائی ہیں, وہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پی ٹی اے کی گفتگو آج ہو رہی ہے. یہ کوئی نئی جماعت مجھے لگ رہی تھی آج. بالکل مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے کبھی جو ہے نا ایسی گفتگو سامنے نہیں آئی, اور فوج کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو وہ میر جعفر میر صادق اور وہاں سے کہانی شروع ہوئی. نہیں وہ اس کا جواب ہوگا, وہ کہیں گے کہ وہ ان کے اختلافات جب بھی رہے ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ رہے ہیں. نہیں شہداء کے ساتھ جو کرتے رہے, شہداء کے بارے میں جو مذاق اڑے, وہ دیکھیں نا وہ بھی کیا آرمی چیف کے بارے میں چیزیں کرتے رہے. دیکھیں اس کے بعد دیکھیں پھر یہ کہانی دیکھیں نا, سائفر سے شروع ہونے والی کہانی جا کے امریکی لابنگ فرم کو ہائر کر کے تو اپنے حق میں بیان دلوا کے اور باقاعدہ اس کو اپنے اوپر ایک میڈل کے طور پہ پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں جی کہ دیکھیں ہمارے حق میں فلاں فلاں امریکی نے یہ بیان دیا, ہمارے حق میں فلاں فلاں نے یہ کام کیا. تو دیکھیں نا یہ اتنے وسیع لیول کے ان کے جو تضادات ہیں, تو ہم یہ نہیں چاہتے. یہ اگر سیاسی لوگ ہیں, ان میں جو سیاسی لوگ ہیں ان کی بات ہم ان سے سننا چاہتے ہیں, وہ ہم سے بات کریں, موقف سامنے رکھیں کہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیں بات میں عمران صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ بات گھوم پھر کے یہ یہیں پہ لانے کی کوشش کریں گے کہ جی بانی پی ٹی اے کو باہر نکال دیں. تو بانی پی ٹی اے کو باہر نکالنے کے حوالے سے یہ بات بھی میں بتاؤں آپ کو کہ ان کے اپنے اندر تضادات ہیں. ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ بہت سارے ان کے وزیر اعلیٰ کے پی سے پوچھنے کیا وہ چاہتے ہیں وہ باہر آ جائیں. ان کی جو حکومت وہاں پہ چلی جس طریقے سے, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے جو حالات آپ دیکھیں, کے پی میں اس وقت جو وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات بنے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم نے وسیع تر مفاد میں پاکستان کی بہتری کے لیے جو وہاں پہ جن علاقوں میں اس طرح کے حالات ہیں
وہاں پہ اگر ہم ان کو سیاسی طور پہ انگیج کر سکتے ہیں تو ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ کے حالات ڈسکس کرنے نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیے نا آپ کو, حکومت تو یہ چاہتی ہے یہ مذاکرات ہونے فیوچرسٹک. اچھا یہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ وہ کسی ایک سے حیدر عباس صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جلدی بہت تھی اس لیے وہ زیادہ پھنس گئے ہوئے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو جلدی باہر آنے کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ والا کام نہیں ہوگا اگر پاکستان تحریک انصاف مطلب جو ایشوز ہیں, پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے انتخابات, انتخابی اصلاحات, پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے سول ملٹری ریلیشن, وہاں پر توازن نہیں ہے. یہ کام پارلیمنٹیرینز نے, پارلیمنٹ نے, سیاستدانوں نے بیٹھ کے کرنا ہے. یہ فیوچرسٹک چیزیں ہیں. یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ سیاستدانوں نے مل کے کرنا ہے. میں اس پہ بڑی ڈیٹیل سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ سیاستدانوں نے مل کے کرنا ہے. مطلب کیا یہ سیاستدان کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جناب یہ بیلنس جو ہے یہ ٹھیک نہیں, اس بیلنس کو ذرا ہم درست کر لیں. بات کرتے ہیں اس پہ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے عمران شفقت صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے بہت سے کام کرنے ہیں, کچھ چیزیں سیٹ کرنی ہیں آگے فیوچر کے لیے, کہ جب تک آپ اس کے اوپر کوئی لائے عمل, کوئی شرط و شرائط, کوئی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ جناب اس طرح ہم نے آگے چلنا ہے, تب تک معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. میں عمران صاحب یہی سمجھوں آپ کی بات سے ایسے ہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے کیا ہو سکتی ہیں وہ چیزیں مثال کے طور پر. ایک مساق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. تھوڑا سا جگرا بڑا کر لیں اور سارے اس کے اوپر مان جائیں اپنی غلطیوں کا. کون مانے گا سر؟ اچھا اگر نہیں مانیں گے تو پھر مسائل کا حل نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے نا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام آج نہیں تو کل ہونے ہیں. اچھا اگر آج کا سیاستدان کر لے گا تو ویل اینڈ گڈ, یہ راستہ نکل آئے گا. اگر نہیں کریں گے تو یہ ورنہ تو یہ ملک رہنا نہیں. اللہ رحم کرے, یہ اللہ معاف کرے. یہ چیزیں جو ہے اس طرح نہیں چلتی سر. اس طرح دکان نہیں چلتی کوئی, جس طرح ہم پچھلے 75 سال سے ملک چلا رہے ہیں. تو چیزوں نے ٹھیک ہونا ہے. اگر آپ نے یہ سارے معاملات چلانے ہیں تو پھر آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر یہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی اناؤں کو چھوڑ کے اپنے جو ماضی میں جو کچھ ان کے ہاتھوں ہوا ہے, ایک کوشش پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی, میثاق جمہوریت کا ایک ڈاکومنٹ سائن کیا تھا, بڑی اچھی پیش رفت تھی. میں نیاز صاحب میں نے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھ رہا تھا. آپ لوگ اس سے پہلے ایک ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جناب ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے, یا 8 فروری کے الیکشن ہم نہیں مانتے. یہ مجھے ریسنٹلی یہ ڈیمانڈ اب نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈز میں. یہ ابھی موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ 2 ڈیمانڈز رکھی کس نے, یہ عمران خان صاحب نے رکھی ہیں, اور دیکھیں انہوں نے ٹیکٹفلی اس چیز کو فار ٹائم بینگ ایک سائڈ پہ رکھا ہے. اگر اس چیز کو سامنے رکھتے تو دیکھیں ایک 17 سیٹوں والی جماعت جس کو بٹھایا ہوا ہے, پھر اس کے ساتھ بیٹھتے کس طرح سے؟ اچھا ایک پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا ایک راہ ہموار کس نے کی؟ نہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ تو پھر ان کی لیجٹمیسی کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ ایک حکومت ہے اور میں حکومت کے ساتھ بیٹھا ہوں. نہیں تو ابھی دیکھیں ڈیمانڈز میں چیزیں آئیں گی نا, بات میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں انڈائریکٹلی آپ کہہ لیں قبول کر لی, مگر بات یہ ہے کہ وہ 85 الیکشن پٹیشنز تو موجود ہیں, کیا ان کا فیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے؟ بات ہے الیکشن ٹرائیبیونلز کس لیے بیٹھے ہیں, وہ فنکشنل ہوئے, اس چیز پہ بات ہوئے گی اور سیر حاصل بات ہوئے گی, اور الٹیمیٹلی یہ چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے. دیکھیں ہم باتیں کر رہے ہیں, مطلب جیسا عمران شفقت صاحب بات کی کہ جی اوور آل ادھر ماحول اس طرح کا کریٹ کریں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز اتنی وائبرنٹ ہو جائے. بات ہے ایک طرف الزام تحریک انصاف کو لگاتے ہیں کہ جی فوج کو دیوار سے لگا رہے ہیں. بھئی ریفرنس اس چیز کو دے رہے ہیں کہ ہم دیوار سے نہیں, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہر کسی کا رول ہے وہ اپنے رول میں رہے. ایکچولی دونوں چیزوں میں نا ایک فرق ہے. مجھے پتا ہے پاکستان تحریک انصاف اکثر اس بات کو یوز کرتی ہے کہ دیکھیں سویلین بالادستی کے لیے جتنی آواز ہم اٹھا رہے ہیں وہ آج تک شاید کسی نے نہیں اٹھائی, اور دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. آئی نو دیٹ مجھے یہ آپ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں, لیکن ایکچولی جو ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں جو الزام ہے, اور میرے خیال میں عمران شفقت صاحب بھی یہی فرمانا چاہیں گے کہ بیسکلی آپ لوگ سویلین بالادستی کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جڑی سیٹنگ ہوتے کہ تینوں ساڑھے نال کرو. نہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے سویلین بالادستی کی جنگ نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ والی سیٹنگ بنانی ہوتی تو خان صاحب ابھی 500 دن جیل میں نہ کاٹتے. ٹھیک ہے, اگر دیکھ لیں ان کے ٹریک ریکارڈ پہ کوئی ایک ایسی بیل دکھا دیں جو انہوں نے ہیلتھ گراؤنڈ پہ موو کی ہو, ٹھیک ہے, باقی سیاستدانوں سے کمپیئر کر لیں. ٹھیک ہے, پہلے دوسرے مہینے جو ہے نا بیلیں آنی شروع ہو جاتی تھی, کسی کے پلیٹلیٹس ڈاؤن, کسی کے کیا مسئلے ہو جاتے تھے, نہیں آئی. کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں آئی کہ جی گھر شفٹ کر دیں, ٹھیک ہے, گھر کو پریزن ڈکلیئر
یہ کہتے ہیں. مطلب آن دا فیس آف اٹ جس طرح کی جیل عمران خان نے کاٹی ہے اور کسی سیاسی قیدی نے کاٹی ہوگی, اور ابھی بھی خان صاحب کو آنے کی, باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں. اگر ہوتی تو اپنے لحاظ سے, اگر پہلے مذاکرات ہوتے رہے نومبر والے میں بھی نہیں, کیا بیک ڈور مذاکرات, یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مذاکرات پارلیمنٹ کے فلور پہ ہو رہے ہیں, چیزیں سامنے آ گئی, ورنہ اڈیالہ کے دروازے آڈ آورس پہ پہلے بھی تو آپ نے بند کمرے والی بات خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کیوں کی؟ کون سے بند کمرے والی؟ کہ جی مذاکرات بند کمرے میں کر لیں, بتائیں. نہیں مجھے آئیڈیا نہیں ہے, ٹویٹ انہوں نے کیا, یہ ٹویٹ انہوں نے کیا. اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ جی وہ 500 دن سے جیل کے اندر ہیں, وہ اپنی چوائس کی وجہ سے نہیں ہے, اپنی مرضی کی وجہ سے. اگر چاہتے تو وہ ڈیل کر سکتے ہیں. بھائی وہ تو کس طرح کہیں کہ میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں, کس طرح کہیں, آپ کو کس طرح یقین ہے؟ آپ کا مقصد ہے کہ دوسرا فریق وہ ہر سر پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہتی. اچھا 50 دفعہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے تو کور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیزیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, 9 مئی کرنے والے کو چھوڑیں گے نہیں. وہ تو یہ آگے سے بات کر رہے ہیں. نشان صاحب یہ میں تھوڑی دیر پہلے جو ان سے میں بات کر رہا تھا کہ مطلب یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو, آپ کی لیگیلٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. جب آپ ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھ رہے ہیں تو وہ 9 مئی کے ملزموں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی, ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ بھی اب اس سے آگے بڑھے ہیں یا نہیں بڑھے, یا آپ لوگ بھی ادھر ہی کھڑے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں ہم نے 9 مئی کے حوالے سے آج بھی ہمارا موقف وہی ہے کہ 9 مئی کرنے والے جو ان کے اندر سیاسی, ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ ان کے اندر انتشاری ٹولہ بھی ایک ہے اور کچھ سینسیبل لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم بات کریں, ہم چیزوں کو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کریں. علی امین گنڈاپور صاحب سینسیبل انسان میں آپ کی نظر میں علی امین گنڈاپور صاحب کو میں علی امین گنڈاپور صاحب کو نہیں سمجھتا کہ وہ سینسیبل آدمی نہیں, تو وہ تو کمیٹی کے اندر موجود ہیں, انہوں نے رکھا ہے نا, انہوں نے بنایا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اسد کیسر صاحب جو ہے نا ایک سینسیبل آدمی, ان سے بات ہو سکتی ہے. نہیں وہ کرتے بھی ہیں نا بات. دیکھیں عمر ایوب صاحب سے بات ہو سکتی ہے. 26ویں ترمیم, اب ان کی طرف سے اگر وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے, ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ ان کو رول بنتا ہے, ان سے بات ہم کرنے کو تیار ہے. دوسری بات دیکھیں عمران خان کی جو بات انہوں نے کی ہے, عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اگر یہ کہتے ہیں نا وہ باہر آنے کی ان کو جلدی نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے, تو ان کا نام ہٹائیں نا. 499 کی بات پہلے کریں, یہ کہتے ہیں نا یہ 500 کی بات کریں, پہلے نمبر میں ان کا نام لکھا ہوا ہے, تو یہ اپنے موقف کو پہلے خود کلیئر کریں کہ ان کو مسئلہ ان کے باہر لانے کا ہے یا خان صاحب چاہتے ہیں میں باہر ہوں. باتیں کرتی ہیں نا, نہیں تو یہ نشان بھائی آپ لوگوں نے بھی تو کیا تھا نا, ہم نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا کچھ کیا, ان کا موقف میں آپ لوگوں نے مریم نواز کا ٹویٹر اکاؤنٹ تک چک کروا دیا. دیکھیں جی ہم نے ان کے موقف کی بات کرتے ہیں. کس نے مذاکرات نہیں کیے تھے؟ انہوں نے نہیں کیے تھے. نہیں کہیں اور ہوئے تھے مذاکرات. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو چلیں پھر بھی ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں نا. نہیں یہ تو پھر بھی قومی اسمبلی میں بیٹھ کے انتظار میں تھے, کسی نے بات سنی نہیں ہے جو عمران بھائی نے بات کی ہے. یہ اب نہیں, اگر ان کی بات نہیں سنی, اب یہ پتہ نہیں ان کی نا اہلی ہے یا یہ بھی ان کی کامیابی ہے نہیں کہ اگر یہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے کمرے میں آ کے بیٹھ رہے ہیں, یہ کسی اور کمرے میں جا کے نہیں بیٹھ رہے. یہ تو بیٹھے نہیں چاہتے تھے, یہ حالات کا جبر ہے جو یہاں پر لے کے آیا ہے ان کو. چلے وہی سکھا دے گا. حالات کا جبر ہے جو گورنمنٹ کو بھی ٹیبل پہ لے کے آیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں انہوں نے سیکھ لیا, میں کہتا ہوں مار کھا کے سیکھا کہ اس کمرے تک ان کا ایکسس ہوا ہی نہیں جہاں پہ ان کے لیڈر پہنچے. ٹھیک ہے, چلے اس طرح کر لیں. اب ان کو برا بھلا کہیں, کچھ بھی کہیں, لیکن کم از کم یہ غیر جمہوری وہ پہنچ گئے. یہ ان کا میرٹ جو ہے وہ نہیں ہے, نہ یہ ڈی میرٹ ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی, خان صاحب جہاں پر معاملات لے گئے ہیں, ان سیاسی جماعتوں نے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, ایون کوئی اور پارٹی ہو, انہوں نے ٹی ٹی پی والے جیسے کام نہیں کیا. اچھا, انہوں نے ایک لائن جیسے, ہاں مطلب آپ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرتے, ٹی ٹی پی نے کیا تھا, یا پھر بی ایل اے کرتی ہے اس طرح کے کام. یار میں عمران صاحب, میں بڑی معذرت کے ساتھ, یہ جان صاحب بیٹھے ہیں, یہ اس حد تک نہ جائیں, کل کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. یہی آپ کا سارا تجزیہ جو ہے نا آپ کا دوبارہ چل رہا ہوگا کہ جناب دیکھیں آپ ان کو ٹی ٹی پی کہتے تھے, دیکھیں آپ ان کو دہشت گرد کہتے تھے, دیکھیں آپ ان کو انتشاری ٹولہ کہتے تھے, اے ویکھو بن گیا جی وزیر اعظم. منصور تو بن سکتا. یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ 77 سالوں میں سیاسی جماعتوں کا اگر اختلافات ہوئے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس لیول تک, جس لیول تک یہ کہ دیکھیں غداری کے سرٹیفکیٹ دیے گئے, کبھی کسی نے فوج کو یا فوجی جو افسران ہیں ان کو کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے, انہوں نے دیے.
उसके बाद इन्होंने शोहदा का जैसे मजाक उड़ाया 9 में। नहीं देखिए सर, गद्दारी की बात कभी किसी ने सर गद्दारी की बात नहीं की। जनरल मुशर्रफ के हवाले से आपने आर्टिकल 6 आपने फांसी तक लटकाने की बात की है। नहीं वो तो हो गया आर्टिकल 6 है ना सर, वो तो मुझे क्यों निकाला वाली सारी सर वो तो मार्शल नहीं लगा था, मार्शल जो लगा था उसमें आइन का कहता है, हमने आइन के मुताबिक बात की, हमने इस तरह की मुहिमें नहीं चलाई। दूसरी मैं गुजारिश करता हूं, आइन टूटा या नहीं टूटा, मेरे बगौर से बात सुनिएगा, आइन टूटा या नहीं टूटा वो रिटायरमेंट के बाद फैसले होते हैं। देखिए बात ये है, नहीं ये तब भी नहीं करना चाह रहे थे, सॉरी ये आपके सामने जनरल फैज के साथ, आप जब जनरल फैज जब इन सर्विस से कोई सोच सकता था कि ये होगा। जनरल फैज के बारे में जो है वो अदारा खुद कर रहा है। देखिए ये भी अदारे ने पहली दफा मिसाल कायम की है, अदारा खुद कर रहा है। नहीं मैं ये मुस्लिम लीग नून जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी नहीं करना चाहती थी, ये भी बात जो है रिकॉर्ड की है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो फिर पूरा वाकया है, वो तो ओपन सीक्रेट है किस तरह वो रातों रात मुनीर मलिक थे ना अटॉर्नी जनरल इनके, वो गए थे वज़ीर आज़म साहब को उठाया और कहा कि जी की अदालत ये कह रही है कि हमें बताएं आपने करना है कि नहीं। फिर उन्होंने जनरल क्यानी से पूछा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनरल क्यानी से पूछें, तो जनरल क्यानी से बात की गई तो जनरल क्यानी ने कहा कि फिलहाल आप सुप्रीम कोर्ट में हाँ बोल दें, ये गारंटी दे दें कि आप जो अदालत का हुक्म है आर्टिकल 6 लगाने वाला उस पर अमल दरामद करेंगे, फिर बाद में देखेंगे, हम गाड़ी खुद ही मोड़ लेंगे दूसरी साइड, अब मोड़ लेंगे। लेकिन मोड़ के ये वो चीज होती है कि फिर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक, आप चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे आप हुकूमत हो, चीजें बाज़ औक़ात जो है वो वक्त के धारे में फिर बहती हैं, फिर अपनी मर्जी से बहती हैं। जी यानी साहब ये अब सर ये आपसे जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इस डर को खत्म करें, आप इस डर से खत्म करें। मुझे लग रहा है बाकी आपसे बहुत डरे हैं। नहीं डर इन्होंने अपने खुद दिल में डाला। इमरान खान साहब तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल इंसान बन चुके हैं, उनके बारे में कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं कर सकता। प्रेडिक्टेबल है, इन्हें पता है कि देखें जब इमरान खान ने पावर में आना है इनके साथ पावर शेयरिंग नहीं करनी, जिस तरह इन्होंने नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ कर ली। खान साहब का इतना बड़ा दिल नहीं है, ठीक है ना, कि इन्हें उस तरह वाला हिस्सा दे। देखें ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो बन सकते हैं, मगर जो अभी नजर आ रहा है ना, देखें नून लीग को रियलाइज करना पड़ेगा कि उन्होंने जो ये मैंडेट की जो एडजस्टमेंट फिक्सिंग की उसके लिए इन्होंने एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे किया, और ये पॉलिटिकल कॉस्ट की प्राइस इन्हें अगले इलेक्शन में नजर आएगी। इन्हें पंजाब में वो वाला रिस्पांस नहीं मिलना। अभी चले इन्होंने खींचतान की जिस तरह से सीटें बना ली, ठीक है, फॉर्म 47 मिल गया। देखिए ज़िमनी इलेक्शन गवर्नमेंट का ही होता है, जिस तरह से होता है लो टर्न आउट वाला होता है, चीजें मैनेज कर ली जाती हैं, उसमें बन जाता है। आप किसी तरह से क्वेश्चन क्रिएट कर लें। नहीं देखें उस वक्त का ज़िमनी इलेक्शन, क्योंकि उस वक्त दोनों गवर्नमेंट हवा में थी, दोनों गवर्नमेंट हवा में थी। ये अब जम के खड़ी हुई है। अभी देखें अभी एस्टैब्लिशमेंट बैक कर रही है। मेरे अपने हल्के का था, मेरा रस्का से मेरे अपने हल्के का इलेक्शन था, इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने पूरी कोशिश की, धुंध में जो कुछ किया इन्होंने, धुंध में क्या वो तो दोबारा खान साहब ने देखें आज तक हुआ है कि मेरे हल्के पोलिंग का रीपोल हुआ, ठीक है, ये आज कर लें। देखें आज भी अगर इन्हें है ना आज पॉपुलैरिटी वैसे इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि ट्रुथ की बात हो रही है। मेरे भाई नए स्टार्ट की बात हुई, डस्का पे धांधली हुई थी। देखिए डस्का में किस तरह से धांधली, साबित हम तो वो सीट हारे हैं किस तरह से, मतलब पकड़े गए हैं, बीस का तो वो रीपोल का ऑर्डर हुआ था, देखिए वो तो रिजल्ट ही नहीं अनाउंस हुआ था। 20 का सर लोगों को गोलियां मारी, रिजल्ट आ गया था सर। देखिए धुंध में बंदे गायब रहे, आए नहीं रीपोल का, और खान साहब ने उसलिए स्टैंड किया, अली अजहर मल्ली दोबारा वो इलेक्शन लड़ा। भाई मेरा हल्का लोगों को गोलियां मारी गई वहां पे, पता दो बंदों, मैं बताता हूं आपको उस गेट को। देखें ये हमारे जो मसला है ना हमारा, वो ये है कि उमैर न्याजी साहब से मुझे तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की बात करेंगे घुमा फिरा के। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। और आप भी अब थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, ट्रुथ नहीं, मैं आपसे क्या कहा था इसका बड़ा आसान हल है ना, बहुत आसान हल है। देखिए 18 का डिस्प्यूट कर रहे हैं, 24 का डिस्प्यूट कर रहे हैं, इकट्ठा एक कमीशन बना ले, फाइनलाइज हो जाएगा जो हमारी रफीक साहब, उमैर न्याजी साहब, इमरान शफकत साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।